अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको वहम एक बुरी बीमारी के हवाले से एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। ये वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शादी किसी भी लड़की के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मौका होता है। हर लड़की के दिल में नई ज़िंदगी के हवाले से नित नए अरमान और सुहाने सपने सजे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक डर भी होता है कि न जाने उसके नसीब में क्या लिखा है। मेरी मंगनी मेरे तायाजाद से उन दिनों हो गई थी जब मैं अभी 9 बरस की थी। जिन दिनों घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं, मैं भी कुछ मुत्तज़ाद जज्बात का शिकार थी। वालिदैन मुझे जहेज नहीं दे सकते थे। उस पर मेरे ताया अब्बू ने कहा कि अव्वल तो जहेज की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम खुद बना देंगे, बस आप शादी की तैयारियां करें। ताया अब्बू शहर से गांव शिफ्ट हो गए थे और अरसे तक मैं अपने मंगेतर से ना मिल सकी थी। अक्सर सोचा करती थी कि ना जाने अब कमर कैसे होंगे, शक्लो सूरत कैसी होगी, कद भी ऊंचा लंबा हो गया होगा। मुद्दत बाद देखूंगी तो शर्म आएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, शायद के बाद भी ना कर पाऊंगी। बस ऐसे ही तसव्वुरात में गुम रहती थी। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो ताया अबू मुझे बिहाने आ गए। वालिदा चाहती थी तालीम मुकम्मल कर लूं तब रुखसती हो, मगर अब्बू ने कहा जब इसने ब्याह कर गाँव ही जाना है तो मैट्रिक करे या बीए पास, क्या फर्क पड़ता है, वहाँ कौन सी उसे नौकरी करनी है, हांडी चूल्हा ही तो संभालना है। गाँव में ताया को चंद एकड़ जमीन अलॉट हो गई थी। वो बहुत मेहनती थे, खुद काश्तकारी करते थे, लिहाजा थोड़ी सी जमीन से भी खुशहाल हो गए। ताया ने मेरा जहेज बना दिया और यूं मैट्रिक पास करते ही मेरी शादी हो गई। तो शुरू में मुझे बड़ी घबराहट हुई थी। मैं यहाँ के माहौल की आदी ना थी। रफ्ता रफ्ता एहसास होने लगा कि गांव में कुछ नेमतें ऐसी होती हैं जिनसे शहरी लोग महरूम रहते हैं, मसलन ताज़ा हवा, साफ सुथरी फिजा और खालिस गज़ा। इसलिए मेरे ताया ताई की मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया। कमर भी प्यार भरा सलूक करते और बहुत ख्याल रखते थे। यूं मेरा दिल गांव में लग गया। शादी के बाद शुरू के दिन खुशियों के थे, लेकिन साल भर बाद जब ताया अब्बू का इंतकाल हुआ तो ताई के रवैये में फ़र्क आ गया। ताया मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और घर पर उनका रोब था, इसलिए ताई मुझसे अच्छा सलूक रखने पर मजबूर थीं। लेकिन अब उन्होंने मुझसे वो काम लेने शुरू किए जो मैंने कभी पहले किए ही ना थे। भैंसों को चारा डालती, फर्श से उनका गोबर साफ करती, बाड़े को रोज़ धोती। देहात में घर बड़े होते हैं, हमारा आंगन भी पक्का नहीं था। बड़े से घर में झाड़ू लगाती तो बाल और कपड़े धूल मट्टी से अट जाते। गर्ज घर के तमाम काम मुझे ही करने पड़ते। सारे दिन के काम से थक कर चूर हो जाती तो कभी कभी हरफे शिकायत जबान पर आ ही जाता। तब मैं अपने शोहर से कहती कि आपकी माँ मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं खाती, काम का इतना सारा बोझ डाल दिया है कि रात को बदन के दर्द से सो नहीं पाती हूँ। तब वो जवाब देते कि गांव में यहाँ हर औरत को इतना ही काम करना पड़ता है, तुम कोई अनोखी थोड़ी हो, मैं तुम्हारे लिए मददगार कहाँ से लाऊं, कहो तो और शादी करके तुम्हारी सोतन ले आऊं, वो ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सोतन का नाम सुनकर मैं सहम जाती थी और खुदा से दुआ करती कि बेशक मुशक्कत करती रहूंगी मगर मुझ पर कभी सोतन ना आए। शादी के साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद किया और चांद सा बेटा दिया तो मैं सब शिकवे भुलाकर उसकी परवरिश में खो गई। अब तो कमर और ताई भी मुझसे खुश रहने लगे। शायद कुदरत को मेरी ये खुशी मंजूर न थी कि मुसरत आर्जी साबित हुई। एक दिन का जिक्र है, मैं गंदुम फटक रही थी कि मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा घुटनों घुटनों चलता ड्योड़ी से बाहर निकल गया। घर के सामने छोटी सी नदी थी जो अपनी ज़मीन की आपाशी के लिए सुसर ने खुदवाई थी और उसमें ट्यूबवेल का पानी आता था। उस रोज़ ये नदी लबालब भरी हुई थी क्योंकि पिछली रात भर ट्यूबवेल चला था। नन्ना मुन्ना बच्चा रेंगता हुआ नदी के अंदर जा पड़ा। उस वक्त बदकिस्मती से वहाँ कोई ना था। बच्चा सेकंडों में अल्लाह को प्यारा हो गया। यह हादसा ऐसा था कि मुझ पर क़यामत गुजर गई, लेकिन इससे भी बड़ी क़यामत ये हुई कि सास और शोहर ने मुझको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि यह हादसा तुम्हारी गफलत के बाइस हुआ है। उस दिन के बाद से मेरी तकदीर का सितारा गरूब हो गया। 3 साल तक मेरी गोद हरी ना हो सकी। तब सास के कहने पर शोहर ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। मेरे वालिदैन को पता चला तो कमर को दूसरी शादी से मना किया। कमर ने उनको ये कहकर खामोश करा दिया कि मैं आपकी बेटी के भी हकूक पूरे करूंगा और उसके प्यार में कभी कोई कमी ना आने दूंगा।
پھر قمر نے ایسا ہی کیا، جس طرح نئی دلہن کے زیور اور کپڑے بنوائے اسی طرح میرے لیے بھی دوبارہ اسی طرح زیور بنوائے۔ میری سوتن میری پھوپھو ذات تھی، ہم دونوں میں شروع سے بہت پیار تھا۔ وہ میری سوتن بن کر گھر میں آ گئی تو میں نے اس سے کوئی جھگڑا نہ کیا۔ چونکہ شوہر ہم دونوں سے ایک سا سلوک رکھتا تھا، تبھی میں نے اسے قبول کر لیا اور ہم بہنوں کی طرح رہنے لگیں۔ میری سوتن شروع سے ہی دبلی پتلی اور نازک اندام تھی۔ جب اس پر میری طرح گھر کا بوجھ پڑا تو وہ بیمار رہنے لگی۔ جلد ہی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اسے مسلسل بخار رہنے لگا تھا۔ دوا دارو بھی لائے مگر میری سوتن دوائیاں باقاعدگی سے نہیں کھاتی تھی، تبھی علاج موثر نہ ہوا اور وہ چند ہفتوں میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ قمر کو اپنی دوسری بیوی کی موت کا بے حد صدمہ تھا۔ ہر وقت غم زدہ رہنے لگے، کھانا پینا کم کر دیا، یہاں تک کہ رات کو جاگنے کی بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے۔ ہر وقت ایک ہی بات سوچنے لگے کہ میری بیوی کیسے مر گئی۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم نے میری بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ میں روتی تھی، قسمیں کھاتی تھی کہ میں نے اسے زہر نہیں دیا، مگر وہ میری قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں سے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری پہلی بیوی نے میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ اکثر لوگ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگے اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ لوگوں کا نفرت آمیز اور شک و شبے سے بھرا ہوا یہ رویہ میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اب میرے لیے جینے کی کوئی آس باقی نہ رہی تھی۔ آئندہ بھی مسرت کی کوپلیں پھوٹنے والی نہ تھیں۔ جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ بتا نہیں سکتی کہ یہ چند سال شک و شبہات کی بھٹی میں کیسے گزارے، لیکن میں مجبور تھی کہ میرا جینا مرنا اسی گھر سے وابستہ تھا۔ ہر لمحہ قمر اور اس کی ماں مجھے یہ کہہ کر سولی پر رکھتے تھے کہ تم قاتلہ ہو، جیسے تم نے چھوٹی بہو کو زہر دے دیا ہے، ہمیں بھی ایک دن زہر دے کر مار دو گی۔ ایک دن یوں ہی سوچوں میں غم زدہ بیٹھی تھی کہ میرا بھائی آ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ شہر چلو کیونکہ ماں سخت بیمار ہے۔ میرے بھائی کو تائی اور میرا شوہر انکار نہ کر سکے اور میں بھائی کے ساتھ میکے آ گئی۔ میکے آنے کے 10 دن بعد میری والدہ وفات پا گئیں۔ والد صاحب تو 1 سال پہلے ہی چل بسے تھے۔ اس بڑی دنیا میں میرا بس واحد سہارا میرا بھائی ہی رہ گیا تھا۔ جینا چاہتا تھا کہ لوٹ کے شوہر کے گھر جاؤں۔ ان لوگوں کے سلوک سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ پر شادی شدہ عورت کب تک میکے میں رہ سکتی ہے؟ رشتہ دار باتیں بناتے ہیں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ بھائی کو بھی آس پاس والے کہتے تھے کہ تم نے کیوں بیاہتا بہن کو روک رکھا ہے؟ بھائی کسی کو کیا بتاتا کہ کیوں یہ اپنے گھر نہیں جاتی، کیونکہ میں نے سرسری اسے حال بتا دیا تھا۔ ایک روز خالہ آئیں جو میرے سسر کے گاؤں میں رہتی تھیں، بتایا کہ تمہاری تائی بہت بیمار ہے، اب تم گھر جاؤ، ان لوگوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ خالہ کے کہنے سے میں ان کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے میں نے خالہ سے کہا آپ پہلے میرے سسرال جا کر اطلاع کریں کہ میں یہاں آ گئی ہوں تاکہ قمر آ کر مجھے گھر لے جائیں، میں ان لوگوں کے رویے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے قمر کو بتایا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ آ گئی ہے، میرے گھر سے آ کر اسے لے جاؤ۔ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں، میں اسے اب نہ رکھوں گا، مجھے اب اس پر اعتبار نہیں رہا۔ اس نے میری بیگم کو بھی زہر دیا تھا، مجھے اور میری ماں کو بھی زہر دے کر مار دے گی۔ ہرگز میں اسے اپنے پاس نہ رکھوں گا اور تیسری شادی کروں گا۔ خالہ نے آ کر بتایا کہ بیٹی اب تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو ان کے پاس نہ رہ، تیرے شوہر کا دماغ چل گیا ہے، اسے وہم کی بیماری ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دوسری بیوی کی محبت اس کے دل میں بہت گہری تھی، اب اس کی جدائی کے صدمے سے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ خیر خالہ نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا، بولی جب تک کوئی حل نہیں نکلتا تم میرے پاس رہو۔ میں ان کے گھر میں رہنے لگی۔ قمر نے گاؤں کی ایک عورت سے نکاح کر لیا کیونکہ ماں کی تیمارداری اور گھر میں کام کاج اور کھانا وغیرہ پکانے کی ان لوگوں کو پریشانی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد قمر نے مجھے طلاق دے دی تو خالہ کے دیور نے دباؤ ڈالا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ وہ گنوار سا شخص تھا اور کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ جب میں نے انکار کر دیا تو خالو نے مجھے اپنے گھر مزید رکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی خالہ نے میرے بھائی کو بلوایا کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ۔ میرا بھائی مجھے لینے آیا تو میں اس کے ہمراہ چلی گئی، لیکن بھابھی نے مجھے بوجھ جانا۔ وہ روز میرے بھائی سے الجھتی کہ اس کو کیوں لے کر آئے ہو، کیا عمر بھر یہ ہمارے گلے پڑے رہے گی؟ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ بھابھی نے شوہر سے کہہ دیا کہ اس گھر میں یا تو تمہاری بہن رہے گی یا میں رہوں گی۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ سوچ سوچ کر نیم جان ہو گئی۔ آخرکار بھائی نے یہی حل نکالا کہ کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ بھائی کا ایک دوست عرصے سے تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا، بیوی ایک بچی چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔
بھائی نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پر قائل کیا۔ میں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے بھائی کی بات مان لی۔ یوں میرا نکاح کاشف سے ہو گیا اور میں ان کے گھر چلی گئی۔ کاشف کی معصوم بچی 7 برس سے ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ اسے ماں کا پیار دیا تو کاشف کے دل میں بھی میری قدر و منزلت بڑھ گئی۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ اس نے خوش رکھنے کی ہر طرح کوشش کی اور زندگی میں پہلی بار میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ادھر قمر کی تیسری بیوی کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ شخص وہم کی بیماری کا شکار ہے اور نارمل آدمی نہیں ہے۔ تائی کے سہارے اس عورت نے بمشکل 4 ماہ نکالے اور پھر میکے چلی گئی۔ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ قمر کی عجیب و غریب باتوں سے وہ حد درجہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ برادری کے دباؤ سے بالآخر اسے طلاق دینی پڑی۔ اکیلے پن سے قمر کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ اب وہ مجھے یاد کر کے روتا تھا اور میرے بھائی کے پاس آ کر کہتا تھا کہ تم نے میری بیوی کو کہاں غائب کیا ہے، اسے واپس لاؤ، ضرور تم نے اسے زہر دے دیا ہوگا۔ ان دنوں گاؤں میں تو ذہنی امراض کے بارے میں جانکاری نہ تھی اور نہ ہی وہم کے مریض کو لوگ مریض سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہم کی یہ بیماری بڑھتے بڑھتے قمر کو پاگل پن کی حدوں تک لے جائے گی۔ تنہائی تو یوں بھی ایسے لوگوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ جب میری تائی زندہ نہ رہی اور تیسری بیوی بھی چلی گئی تو سنسان گھر قمر کو کھانے اور ڈرانے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہوتے ہوئے راتوں کو اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور ادھر ادھر مارا پھرتا۔ نہ کپڑوں کا ہوش رہا تھا اور نہ حلیے کا اور نہ ہی کھانے پینے کا۔ گاؤں کے لوگ جب کبھی شہر آتے تو بھائی کو اس کے حالات بتاتے، تب ہم لوگوں کو افسوس ہوتا تھا۔ بے شک اس سے میرا سماجی رشتہ ٹوٹ چکا تھا لیکن خون کا رشتہ تو باقی تھا۔ وہ ہمارا تایا زاد جو تھا۔ سچ ہے پاگل کا غم خود اسے نہیں ہوتا مگر دوسرے ضرور اس کا غم کھاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کاشف کے سامنے قمر کا نام نہیں لیتی لیکن جب بھائی تنہا ہوتا تو ضرور اسے کہتی کہ میرے بھائی تم جا کر اس کی خبر لو، آخر وہ ہمارا تایا زاد ہے اور کوئی دوسرا بھی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اصرار پر ایک دن بھائی گاؤں گیا اور قمر کو تلاش کیا۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس حال میں کہ اسے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ بالکل کمزور اور ناتواں ہو گیا تھا۔ اس نے گلے میں میرا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ جو ہی بھائی کو دیکھا تو قمر نے خوفزدہ ہو کر کہا، تم نے میری بیوی کو غائب کر دیا ہے، تم نے اسے زہر دے کر مار دیا ہے اور اب مجھے بھی مارنے آئے ہو، زہر دینے آئے ہو، لیکن یاد رکھنا تم مجھے پکڑ نہ سکو گے، میں تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آؤں گا، دور رہو مجھ سے، دور رہو۔ پھر یہ کہتے ہوئے آنن فانن اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا بھائی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہر بڑی گہری اور کناروں تک پانی سے لبریز تھی۔ ایک ہی پل میں قمر کا جسم نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بھائی کچھ بھی نہ کر پایا۔ جب شہر آ کر اس نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سناٹے میں رہ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود کو مجرم سمجھنے لگی کہ کاش میں اس کی ذہنی بیماری اور روحانی تکلیف کو سمجھ سکتی تو کبھی تنہا چھوڑ کر نہ آتی۔ جانتی نہ تھی کہ تنہائی اس کا ایسا انجام کر دے گی، لیکن جب تک انسان کو طوفان کی سمجھ آتی ہے کنارہ دور ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بھی خود کو بیچ منجدار میں سمجھتی رہی، جبکہ دراصل بیچ منجدار میں تو قمر تھے جن کو بالآخر سوچوں کے گرداب نے نگل لیا۔ اس وقت انہیں کسی ہمدرد اور غم گسار کی ضرورت تھی، لیکن جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج بھی گاؤں کے لوگوں کو ذہنی بیماریوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کو وہ پیروں فقیروں کے پاس یا درباروں پر لے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان پر جنوں بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ اے کاش کوئی ان کو یہ پہچان کرائے کہ ایسے لوگ نفرت کے نہیں ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں بھی ایسے شفا خانے کھولے جائیں جہاں ذہنی امراض کے ماہر موجود ہوں، کیونکہ دیہاتوں میں اس قسم کے لوگ، خاص طور پر عورتیں، زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں، جن پر جعلی پیر جن نکالنے کے چکر میں اس قدر تشدد کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ سچ ہے کہ وہم ایک بہت بری بیماری ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔